learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह हूद आयत 81। कौलू या लूतू, उन्होंने कहा कि ए लूत, इन्ना रसूलु रब्बिका, बेशक हम भेजे हुए हैं तेरे रब के, लन यसिलु इलैका, वो हरगिज आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। फ़अस्री बि अहलिका, बस ले चल अपने घर वालों को, बिकित मिनल लैली, रात के किसी हिस्से में, वला यल्तफित, और ना पलट कर देखे, मिनकुम अहदुम, तुम में से कोई भी, इल्लम रअतका, मगर तुम्हारी बीवी, इन्नहु मुसीबुहा, कि बिलाशुबा उस तक वही कुछ पहुंचने वाला है, मा असाबहुम, जो उन तक पहुंचेगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया गया कि हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर हलाया और उनको अंधा कर दिया और वो लूत अलैहिस्सलाम को सुबह आने की धमकी देते हुए चले गए। तफसीर सादी। फरिश्तों ने कहा कि वो हरगिज आपकी तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। आप सुबह होने से पहले रात को अपने घर वालों के साथ निकल जाएं, लेकिन आपकी बीवी अजाब में शरीक होगी, क्योंकि ये औरत भी अपने कौम के गुनाह में बराबर की शरीक थी। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास मेहमान आते तो ये उनकी आमद के बारे में कुफार को इतला दिया करती थी। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ ही निकली थी। जब पूरी कौम पर अजाब आया तो वो भी उन्हीं में हलाक हो गई। और बाज़ हजरात ने फरमाया कि वो साथ तो निकली थी, लेकिन जब उसने अजाब आने की आहट सुनी तो पीछे मुड़कर देखने लगी और अपनी कौम की हलाकत का यकीन करते हुए यूं कहा, हाय मेरी कौम। उस वक़्त उसे एक पत्थर आकर लगा जिससे वो हलाक हो गई। इन्ना मौइदुहुम, बेशक उनके वादे का वक्त, असुबहु, सुबह का है, अलैसु सुबहु बिकरीब, क्या सुबह करीब नहीं है। यानी उन पर अजाब का जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो सुबह का है और सुबह तो बहुत ही करीब है। फलम्मा जा अमरुना, फिर जब हमारा हुक्म आ गया, जअलना आलियाहा, कर दिया हमने ऊपर वाला इसका, साफिलहा, उसका निचला, व अमतरना अलैहा, और बरसाए हमने उन पर, हिजारतम मिन सिज्जील, कंकर नुमा पत्थर, मंजूद, तह बतह। मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन सबको जमा करके उनके मकानात और मवेशियों समेत ऊंचा उठा लिया, यहाँ तक कि उनके कुत्तों के भौंकने की आवाजें आसमान के फरिश्तों ने सुन ली। आप अपने दाहिने पर के किनारे पर उनकी बस्ती को उठाए हुए थे, फिर उन्हें जमीन पर उलट दिया, एक को दूसरे से टकरा दिया और सब एक साथ गारत हो गए। इब्ने कसीर। यानी उन पर ऐसे पके हुए पत्थर बरसाए गए जो सख्त हरारत वाली आग में पके हुए थे, जो तय बतय थे, यानी मुसलसल उन पर पत्थर बरसाए गए जो बस्ती से भागने वालों का पीछा करते थे। मुसव्वमतन, निशान ज़दा थे, इंद रब्बी का, आपके रब के पास से, वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीन अबी बईद, और वो इन जालिमों से दूर नहीं। यानी उन पत्थरों पर हलाक होने वालों के नाम कुंदा थे। ये पत्थर सदूम के बाशिंदों पर गिरे थे और उनमें से कोई शख्स अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बच सका। वो बस्तियां मक्का के मुशरिकीन से कुछ दूर भी नहीं है। जब वो शाम का सफ़र करते हैं तो इन बस्तियों के भोले बसरे आसार को अपनी आंखों से देखते हैं। उन्हें देख के इबरत हासिल करें कि कहीं उन्हें भी कौम लूत की तरह अल्लाह ताला का अजाब न पकड़ ले। इन बस्तियों की जगह अब खारे पानी का समंदर पाया जाता है, जिसे डेड सी कहते हैं, इसलिए कि इसका पानी कोई जानदार नहीं पी सकता, और इसे बहीरा लूत भी कहते हैं, और इसके आसपास की ज़मीन बंजर है जो कुछ भी नहीं उगाती। व इला मदियना, और मदियन की तरफ, अखाहुम शुएबा, उनके भाई शुएब को। मदियन का इलाका हिजाज और शाम के दरमियान है। शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर उनकी तरफ भेजा। वो ऊंचे नसब वाले थे और क्योंकि उन्हीं की कौम में से थे इसलिए फरमाया अखाहुम। कौला या कौमी इब्दुल्लाह, उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को तौहीद की रग़बत दिलाई और कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की अताअत करो और जो हुक्म वो तुम्हें दे, जिससे रोके, उसके आगे झुक जाओ, क्योंकि उसके सिवा तुम्हारी इबादत का मुस्तहिक कोई नहीं। वला तनकुसु, और ना तुम कम करो, अलमिकियाल वल मीज़ाना, नाप और तोल को, इन्नी आराकुम बिखैरिन, बिलाशुबा मैं तुम्हें अच्छे हाल में देखता हूँ, व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाबा यौम मुहीत, और यकीनन मैं तुम पर घेर लेने वाले दिन के अजाब से डरता हूँ। अहले मदियन हिजाज से शाम जाने वाले तिजारती रास्ते पर थे और वो नाप तोल में कमी करके लोगों का हक मारते थे और लोगों को उनकी चीज़ों की कीमत कम देते थे। ये कुफर के साथ उनकी दूसरी बुरी सिफ्त थी। जब किसी से कोई चीज़ खरीदते तो बड़ा पैमाना और बड़ा सेर इस्तेमाल करते, और जब कोई चीज़ बेचते तो छोटा पैमाना यूज़ करते। इन्नी अराकुम बिखैरुन, यानी मैं देखता हूँ कि तुम बेशुमार नेमतों, सेहत और कसरत माल और औलाद रखते हो। बस अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम्हें अता कर रखा है उस पर उसका शुक्र अदा करो और कुफरान नेमत न करो। ऐसा न हो कि वह तुमसे ये नेमतें वापस ले ले। और मुझे तुम्हारे बारे में डर है कि कहीं तुम्हारी खुशहाली पर बदहाली को मुसल्लत न कर दिया जाए और आखिरत में तुम्हें दर्दनाक अजाब अपने घेरे में न ले ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم تول اور ماپ میں چوری کرتی ہے تو ان پر قحط اترتا ہے اور سخت مصیبت پڑتی ہے اور بادشاہ وقت ان پر ظلم کرتا ہے۔ ابن ماجہ 4019۔ وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو۔ شعیب علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو ماپ اور تول میں کمی کرنے سے روکا، پھر لین دین میں انصاف سے پورا ناپنے اور تولنے کا حکم دیا۔ یہاں 3 صورتیں ممکن ہے، ایک تو یہ کہ عدل سے کام لیں، پورا ناپیں اور پورا تولیں، دوسرے اصل ناپ اور تول سے زیادہ دیں، اور تیسرے ناپ اور تول کے معاملے میں انصاف سے کام لیں، یعنی جیسے اپنے لیے چاہتے ہیں ویسے ہی دوسروں کو بھی دیں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو۔ وَلَا تَأْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں مفسد بن کر فساد نہ کرو، یعنی ناپ میں کمی کر کے لوگوں کی چیزیں نہ چراؤ۔ لوگوں کی چیزیں گھٹا کر دی جائیں تو معاشرے کے افراد کے اندر بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام لوگوں کو فتنہ اور فساد اور بد امنی سے روکتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ڈکیتیاں کرنے کے عادی تھے، اس لیے انہیں گناہوں پر، نافرمانیوں اور حرام کاموں پر جمے رہنے سے روکا۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بچت یعنی جائز ذرائع سے حاصل ہونے والی کمائی۔ حضرت حسن کا قول ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق تمہارے لیے بہتر ہے اس سے جو تم لوگوں کے رزق میں کمی کرتے ہو۔ ابن ابی حاتم۔ بندے پر واجب ہے کہ وہ اس رزق پر قناعت کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، ناحق لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے وہ نفع 1000 درجے بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ تمہیں تجارت میں عطا فرمائے اسی نفع میں خیر و برکت ہوتی ہے اور یہی حلال اور طیب ہے۔ جس طرح عذاب سے بربادی اور تباہی آتی ہے، اسی طرح سے رحمت سے جان اور مال کا تحفظ ہوتا ہے۔ پورا پورا ناپ تول کر جو کچھ بچ جائے گا وہی باعث خیر و برکت ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ مراد یہ ہے کہ دین کو پہنچا دینا میری ذمہ داری ہے، ہدایت میری ذمہ داری نہیں، یعنی میں تمہارے اعمال کا محافظ نہیں ہوں، تمہارے اعمال کا نگران تو اللہ تعالیٰ ہے، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا دیتا ہوں جو میری طرف بھیجا جاتا ہے۔ قولوا یا شعیب، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، اصلاتک، کیا تمہاری نماز، تأمرک، تمہیں حکم دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم ان کو چھوڑ دے، ما یعبد آباؤنا، جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کثرت سے نماز پڑھتے تھے اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، اسی لیے کافروں نے ان کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے یہ بات کہی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم دیندار ہونے کا دعویٰ تو کرتی تھی، مگر انہوں نے دینداری کے ساتھ شرک اور معاشی معاملات میں خرابیوں کو جمع کر لیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب سچی دینداری کی دعوت دی تو انہوں نے یہ طعنہ دیا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور یہ کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ کریں۔ یہ بات انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے اور ان کی دعوت کو رد کرتے ہوئے کہی کہ تو نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا نے کی۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہے کریں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار بڑا دانش مند ہے، یعنی ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی چھوڑ دیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں، اسی کے حکم سے ناپ تول پورا کریں، اسی کے حکم سے واجب حقوق ادا کریں۔ ہم تو اپنے مالوں کے بارے میں وہ کچھ کریں گے جو ہم چاہیں گے، مال ہمارے اور تصرف کسی اور کا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر رکھا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا مالک بنایا ہے، تاہم انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اپنی مرضی اس میں کرے، کیونکہ یہ مال اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، لہٰذا اس پر فرض ہے کہ وہ اس میں سے لوگوں کے حقوق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حق کو قائم کرے اور ان ذرائع کو اختیار کرنے سے باز رہے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا۔ اس کے برعکس کفار اور ان سے مشابہت رکھنے والے دیگر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مال کے خود مالک ہیں، تو وہ جیسے چاہیں کریں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے وافق ہو یا اس کے خلاف ہو۔ انک لانت الحلیم الرشید، یعنی یہ تو تمہارا خیال ہے کہ تم رشد و ہدایت کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیتے اور گمراہی کے سوا تم کسی چیز سے نہیں روکتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے آباء و اجداد تو احمق ٹھہرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم تو حلیم و رشید ہو اور ہمارے آباء و اجداد احمق اور گمراہ ہوں۔ تفسیر سعدی۔ قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینات من ربی، کہ کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رزق عطا کیا ہے، رزقا حسنا، اچھا رزق۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے کفر اور مذاق کا جواب دیتے ہوئے
کہا کہ لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم اور نبوت کی نعمت سے نوازا ہے اور میری حلال روزی میں خوب وسعت عطا فرمائی ہے، تو کیا یہ میرے لیے مناسب ہے کہ صرف تمہیں خوش رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی میں خیانت کروں، لوگوں کو شرک اور ظلم سے روکنا اور ان کے اصلاح نفس کی دعوت دینا چھوڑ دوں۔ وما اریدو، اور میں ارادہ نہیں رکھتا، ان اخالفکم، کہ میں مخالفت کروں تمہاری، الی ما انہاکم عنہ، اس کی جن سے میں تمہیں روکتا ہوں، یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں وہ کام کروں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں، کہ میں تمہیں تو ناپ اور تول میں کمی سے روکوں اور خود اس برائی میں مبتلا ہو جاؤں، میں تو خود پہلے رکتا ہوں، تمہیں بعد میں روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت 44 میں فرمایا تھا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تأکلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ حدیث میں ہے، قیامت کے دن ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے، اس کے ارد گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے فلاں، تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ تو وہ کہے گا، ہاں یقیناً، لیکن میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا۔ صحیح بخاری 3267۔ ان اریدو الا الاصلاح، نہیں میں چاہتا مگر اصلاح، مستطعت، جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں، یعنی میرا اس کے سوا کوئی اور ارادہ، کوئی مقصد نہیں کہ تمہارے حالات کی اصلاح ہو، میں اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا، میں تو تمہارا ہی نفع چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں توفیق میری مگر ساتھ اللہ کے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، والیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، میرے دل میں نیکی کا خیال وہی ڈالتا ہے اور کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، اور میرے دل میں شر سے بچنے کی تڑپ وہ بیدار کرتا ہے اور اس سے رکنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، اس میں میری قوت اور قدرت کا اختیار کوئی نہیں، میں تو استطاعت کے مطابق کام کرتا ہوں۔ علیہ توکلت، یعنی میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اسی پر میرا اعتماد ہے اور میں اپنے تمام کاموں میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہاں اس بات کی دلیل ہے کہ تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں اور ان دونوں کے ذریعے سے مومن کے حالات درست ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے رب سے مدد طلب کرنا اور دوسرا اس کی طرف رجوع کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، سورہ ہود 123۔ اور اسی طرح فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ آیت 5۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔